अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये बड़ा एक हैपनिंग पीरियड आने वाला है। ये जो जुलाई का महीना खुसूसी तौर पर, ये इसमें और जून और जुलाई ये बड़ा मेरा ख्याल मुश्किल पीरियड भी होगा हुकूमत के लिए। 10 जुलाई का वक्त दिया गया है, जेआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसके फौरन बाद जाहिर है अदालत ने अपना फैसला भी सुनाना है। इस दौरान सियासत में बहुत कुछ होगा, चाहे ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, बहुत कुछ होना है सियासत में अगले चंद दिनों में। बहुत से सवालात ऐसे भी हैं जो आज कल भी उठ रहे हैं, चाहे वो अदालत से उठ के आ रहे हों या सियासी बहस से उठ रहे हों, चाहे वो अदालत की तनकीद हो, अदारों को काम ना करने देने का, और मीडिया की जो डिवीजन है वो हो। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आजकल बहुत बहस हो रही है, इस पर बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार लतीफ खान खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब और उमर चीमा साहब, आप जानते हैं दोनों को, इनके साथ भी अब बात करेंगे। खोसा साहब, पहले आपसे शुरू करता हूं, ब्रीफ पहले सवाल का अगर जवाब दें। जुलाई में, जून के एंड में, जुलाई में आपको मियां साहब वजीर आजम नजर आ रहे हैं सर या नहीं नजर आ रहे? देखें, 14 अगस्त को हर सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आज़ादी की शक्ल में, सही माने में आज़ादी, माफिया की आज़ादी होगी, सिसिलियन माफिया की आज़ादी होगी, गॉड फादर से आज़ादी होगी। 14 अगस्त में आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जुलाई का महीने में तो फरागत शायद हो या अगस्त के पहले अवाइल में हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शेप आउट हुई हैं प्रोसीडिंग्स, आपने देख लिया है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और जुडिशल रेस्ट्रेंट का सबूत दिया है, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक ऐसा तसादम का माहौल किया जाए कि जज साहिबान हमारे खिलाफ प्रोसीड करें, कंटेम्प्ट में प्रोसीड करें, ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाएं, ताकि इदारों के खिलाफ बनाएं, ताकि ये सारा जो मामला है इतना गंभीर और पेचीदा हो जाए कि असल मसला जो है वो डॉर्मेंट हो जाए और तवालत पकड़ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ सही माने में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वही मुदब्बराना जो है एक रवैया रखकर का मुजाहरा किया। लेकिन आपको मियां साहब नजर नहीं आ रहे सर, आप ये नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। क्विक रिस्पॉन्स अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। क्विक रिस्पांस ये है कि मुझे इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि मियां साहब जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंसाफ होता हुआ नजर आया, क्योंकि जेआईटी के खिलाफ जिस तरह इन्होंने स्टैंड लिया। ऐसा क्या होगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि इंसाफ? देखिए काशिफ साहब, मुझे जो लग रहा है उसकी वजह ये है कि मियां साहब, जो मैं देख रहा हूँ, मियां साहब जो जेआईटी तक जब तक नहीं गए थे ना, जब वो बाहर आए, जो उन्होंने बात की है, वो बात ही मेरे लिए इस तौर का पता है। वो क्या है? मियां साहब ने कहा जी हम सारे सबूत दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई इधर आप क्या ढूंढने आए? इधर आपने क्या बुलाए ना? तो लेकिन मेरे लिए बताओ सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या की थी। उन्होंने कहा एक बात याद रखिएगा, इस जेआईटी के बाद एक और जेआईटी भी होनी है, वो माम की जेआईटी है। वो ये बताने का था कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे जो कर देंगे, काशिफ भाई मुझे लगा वो ज्यादा कर्ज करूं आपको। देखें अभी ये ईद गुजरी है, मैं एक और नजर से, आप मुझे 1 मिनट देंगे प्लीज? देखें 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड। मैं गरीब पाकिस्तान हूं और मैं ये देखूं कि इस मुल्क में 2 तरह के पाकिस्तान है, एक काशिफ अब्बासी का आम आदमी का पाकिस्तान है और एक हुसैन नवाज का पाकिस्तान है। मैं अगर 70 साल पहले बैठ के ये देखता कि मेरे मुल्क का वजीर आजम करप्शन चार्जेस में जाएगा, उसका बच्चा इसी कमरे में बैठ के एक तस्वीर लीक होगी, उस पर हड़बोंग मचेगी, लेकिन उसी पाकिस्तान में एक गरीब का बच्चा जिसका नाम जमशेद दस्ती है, उसको हथकड़ी लगेगी, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी। मुझे ये उम्मीद है कि ये पाकिस्तान इंशाल्लाह, ये जो आप अगस्त की बात करें ना, लतीफ खोसा साहब ने भी की है, मुझे 14 अगस्त 2017 को ये पाकिस्तान जना का पाकिस्तान बनता हुआ नजर इंशाल्लाह आ रहा है। और तो भी यही होगा, मियां साहब के हक में या इमरान साहब के हक में नहीं, पाकिस्तान के हक में फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। भट्टी साहब, इंशाल्लाह। भट्टी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है अगले 15-20 दिन, महीना, आपको किस तरह? काशिफ साहब बड़ा अहम सवाल कर दिया। मैं आपको अपनी राय देता हूं। या तो ये जुलाई का महीना आम शहरियों के लिए और आम अदारों के लिए इज्जत का बायस बन जाएगा, वकार का बायस बन जाएगा, लोग इंसाफ के लिए अदारों की तरफ देखेंगे। नहीं, अगर ऐसा ना हुआ तो गॉड फादर और माफिया कामयाब हो जाएगा, और ना सिर्फ कामयाब हो जाएगा, पहले तकरीबन 35-34 साल से मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। इस वक्त हमजा की उम्र 40 साल है और मरियम साहिबा की, मोहतरमा की 45, फिर 30-35 साल ये हुक्मरान रहेंगे हमारे। उसके बाद
30-35 साल इनके बच्चे रहेंगे, 70 साल से पाकिस्तान बना हुआ, 70 साल का तो साहब पट्टी साहब फिर साढ़े बच्चे जानन तो उन्होंने बच्चे जानन ना सानू ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। नहीं मैं तो क्या, वो फिर हुक्मरान खानदान जीत जाएगा, कानून हार जाएगा। ठीक, मैंने गुजारिश की है, यहाँ मौत एक की होनी है, ये नहीं हो सकता माफिया और गॉडफादर भी बच जाए और इंसाफ भी जिंदा रहे, ये नामुमकिन बात है। अब जुलाई फैसला करेगी कि क्या आइंदा मरियम और हुसैन नवाज 34 साल हमारे वजीर आला रहेंगे या वजीर आजम रहेंगे, या आम पाकिस्तान का आम शरीफ आदमी भी इलेक्शन में जाके कामयाब होगा और लोगों को उनके हकूक मिलेंगे। ये कानून ने दफन होना है या खानदान ने का मजार बनना है। ठीक। उमर चीमा साहब, क्विक रिस्पॉन्स इस चीज पर कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है अगले 15 दिन में, महीने में, 1.5 महीने? नहीं, आपने तो जुलाई की बात की थी, और जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, 14 अगस्त तक ले गए हैं, तो चले अगस्त भी ऐड कर ले, कोई गल नहीं, 15 दिन और दे दो, कोई गल। हाँ, तो हमारे पास ये 1.5 माह का टाइम आ गया। मेरा मुझे लगता है कि फैसला तो अगर आता है, पहली बात तो ये है कि अगर महफूज हो जाता है तो ऐन मुमकिन है कि 14 अगस्त से आगे चला जाए। लेकिन जो भी है, जो सूरत हाल चल रही है, जो अदालत के रिमार्क्स हैं या जो GIT वाले जो जिस तरीके से चल रहे हैं या कोई इल्ज़ामात का तबादला हो रहा है, तो एक चीज़ तो यहाँ है कि फ़ैसला वज़ीर आज़म के हक़ में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि फ़ैसला क्या होगा। एक तो हमारी लेकिन उमर साहब, चले ये दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वजह है कि अगर फैसला वजीर आजम साहब के हक में, आपने कहा उनके हक में होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि परसेप्शन ऐसी बन गई है, अदालत का 2 जजेस का फैसला भी ऐसा है, बाकी 3 के रिमार्क्स भी ऐसे, GIT के अंदर जो हेयरिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से उनको किया जा रहा है, जिस तरह हुकूमत की पैनिक है, जिस तरह का फेयर फैसला होगा, वो आपका ख्याल है मियां साहब के हक में अगर आ गया तो लोग कहेंगे फेयर फैसला? नहीं, ये एक डिफरेंट सवाल है। यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बताते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर फैसला महफूज हो गया, अदालत को इस मामले में बहुत ज़्यादा तदब्बर से काम लेगी। और उन्होंने जिस तरीके से इस केस को पहले टेकअप किया, आप अगर ज़रा उस पर नज़र दुड़ाएं तो उस टाइम किया कि जब एक क्यास वाली सिचुएशन पैदा हो रही थी और अदालत ने उस टाइम पे मुदाखलत की कि हम किसी तरीके से, जिसको फ्रिवलेस उन्होंने कहा उसको खुद ही उठा लिया, जिसको शायद नहीं उठाना चाहिए था उस केस को उठा लिया अदालत ने, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, पहले तो उन्होंने वापस भेज दिया ना फ्रिवलेस कह के। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। पिटीशन एक दफा फ्रिवलेस डिक्लेयर कर दी कि दोबारा उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक। और किन हालात में किया गया, ये जब इस्लामाबाद के लॉकडाउन की बात हुई तब किया। पर अदालतें सर हालात, सियासी हालात थोड़ी देखती हैं, अदालतें तो कानून देखती हैं, आइन देखती हैं। काशिफ साहब, गुजारिश है, काशिफ साहब, आप जो बात कर रहे हैं, फैसला वापस किया गया, उन्हें बताया, कहा गया कि हमें बताएं हमने किस पैरामीटर में रह के करने हैं। फैसला वापस करने की एक रीजन थी, फैसला ये नहीं कहा गया कि हमने नहीं सुनना। भट्टी साहब, उसमें PTI की पिटीशन को उन्होंने फ्रिवलेस कह के वापस किया, फ्रिवलेस किया उन्होंने, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिवलेस कह के वापस किया। 2 वकील बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो मेरा खोसा साहब भी बता सकते हैं, अली महमूद खान साहब भी वकील हैं। अच्छा काशिफ साहब, मतलब इस काबिल ही नहीं कि उसको एंटरटेन किया जा सके। काशिफ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जी क्विकली सर। हाँ, तो आप जो बात कर रहे थे कि अदालत जो है वो कानून को मद्देनजर रख के फैसला करती है, मेरे ख्याल ये चीज़ कहने की हद तक दुरुस्त है। लेकिन जो सियासी हालात होते हैं, अदालत सारी इन चीज़ों को मद्देनजर रखती है। इसीलिए तो पहले भी उन्होंने GIT को भेजा है कि हम अपनी को हुज्जत तमाम कर लें, कोई किसी किस्म का अबहाम बाकी न रहे। ठीक। अब यह है कि GIT को भेजा, मसला तो ये था, या वो चाहते ये थे कि मामला रिजॉल्व हो जाए, इस पर कोई किसी किस्म का तनाज़ा खड़ा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाद में डेवलपमेंट्स हुई, वो तनाज़ा बढ़ता गया, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों का आप कसूरवार किसी को ठहरा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें इतनी आसानी से या स्मूथ सेलिंग नहीं हुई। अब यह है कि इन हालात में फैसला करना, यानी कि मुझे बज़ाहिर तो ये लगता है कि फैसला शायद इनके हक में ना आए, लेकिन जो आएगा क्या उससे वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे या कि कोई रेफरेंस बना के नैब को ऑर्डर करेंगे। यही दो मामला है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका कि ये नुकता मैं खोसा साहब से अगर इजाजत दें, खोसा साहब, यही 2 ऑप्शंस हैं, या वज़ीर आज़म घर जाएंगे या कोई रेफरेंस नैब को कहा जाएगा या रेफरेंस कर दिया जाएगा। क्विकली बताएं लोगों को कि यही 2 ऑप्शन है सर इस वक्त अदालत के पास। देखो काशिफ, दोनों ही होंगे। डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट करेगी और केस खोलने का ये डायरेक्शन देगी, क्योंकि यहाँ ये सजा नहीं कर रही है, ट्रायल नहीं कर रही है, ये डिस्क्वालीफाई करेंगे जिस तरह 2 जज साहिबान ने किया है।
اور باقی کے معاملات جو ہیں وہ اگر ایف بی آر کو بھیجنا پڑے گا، کیا کھوسا صاحب یہ ممکن ہے کہ ڈسکوالیفائی نہ بھی کریں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ کریں. دیکھیے کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے انصاف اندھا ہوتا ہے، اس کی آپ پٹی دیکھیے، آپ نے جو دیوی کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوتی ہے. معاف کیجئے گا، جج اندھے نہیں ہیں، جج سب سمجھ رہے ہیں. یہ جس طرح کہا گیا کہ وہ جو ہے عوام کا نبض بھی دیکھتے ہیں، عوامی بچہ جانتا ہے اور کہہ رہا ہے. ایک پرسپشن بن چکا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، پیسہ باہر گیا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ججز کے پاس؟ اس کے علاوہ میری نظر میں، اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے. یہ 14 اگست بھی میں نے میکسیمم اس لیے دی ہے کیونکہ 10 جولائی کو جب یہ رپورٹ پیش ہوگی تو یقیناً اس کے بعد جو ہے 5 جج صاحبان کے پاس لگے گا، چونکہ یہ پینڈنگ کیس ہے، پارٹ ہرڈ کیس ہے. آپ کا بھی خیال ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں دوبارہ ایک اور آپ سے وضاحت لے لوں. 5 جج جو پہلے بیٹھے تھے وہ واپس آ کے اس کیس کو سنیں گے دوبارہ؟ جی وہی سنیں گے، کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے. یہ جو ریفرنس جو 13 نکات بنا کر جو ہے جے آئی ٹی کو ریفر کیا گیا ہے، 5 جج صاحبان کا جو ہے یہ دستخط سے کے ساتھ ہے. چونکہ میجورٹی ویو تھا اور ہمارے ہاں نارمز بھی یہی ہیں کہ میجورٹی مائنورٹی جب ہوتا ہے، جب الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سارے جج مائنورٹی اور میجورٹی سارے اس پر دستخط کرتے ہیں. تو یہ 5 جج صاحبان نے دستخط کر کے جے آئی ٹی بنائی ہے. انہی 5 جج صاحبان کے پاس اب یہ جو ہے فائنل ہیئرنگ کے لیے آئے گی اور اس پر جو ہے فریقین کی بحث بھی ہوگی، تاکہ اگر وہ اپنے اعتراضات کرنا چاہیں جے آئی ٹی پر وہ سنیں گے اور تسلی کرائیں گے. آپ دیکھیے خاطر جمع رکھے مسلم لیگ نون، ان کی تسلی کے ساتھ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور باقی معاملات جو ہیں سارے لوازمات آپ کہہ رہے ہیں پورے کیے جائیں گے. بٹی صاحب، جی بالکل. ایک کلیم حکومت کی جانب سے، میاں صاحب کی جانب سے، ان کے وزراء کی جانب سے کہ تینوں نسلوں کا جواب دیا ہے میاں صاحب. آپ سے یہ سوال پوچھوں. کاشف صاحب عجیب نہ سمجھو والا سوال ہے. 3 نسلوں کا صاحب ہے. مے فلیٹ کا سوال ہے بھائی، کب خریدے، پیسے کیسے گئے، 3 نسلیں کہاں سے آ گئی؟ 1936 میں چلے جاتے. 1936 میں تو یہ کونسلر بھی نہیں تھے، 1936 میں تو یہ میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی نہیں تھے. وہ 3 نسلوں کا حساب لے کون رہا ہے ان سے اور دے کون رہا ہے؟ ایک سوال ہے بھائی، آپ نے پیسے بھیجے، کیسے بھیجے، کہاں گئے، اور جو آپ نے فلیٹ خریدے ہیں اس کی ڈیٹیل دے دے. میں نے گھر خریدا ہے، وہ 20 سال پرانا ہے، وہ 4 مالکوں کے ہاتھوں بکا ہوا، 4 کی ڈیٹیل لکھی ہے. 3 نسلوں کا حساب دیکھ کہاں رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے، منی ٹرانزٹ بتا نہیں رہے، اور 3 نسلوں کا 300 نسلوں کا جواب دے رہے. عجیب و غریب قوم کو بیوقوف بنایا ہوا. میرا خیال میں جج صاحبان، مجھے نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرے، مجھے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک تو فیصلہ ہوگا کہ 7 کو امید نہیں رہے، دوسرے منی لانڈرنگ جو ثابت ہو جائے گی کہ اگر 7 کو امید نہیں رہے تو بظاہر یقیناً منی لانڈرنگ ہے. اس کا فیصلہ خود کرتے ہیں، نیب کو بھیجتے ہیں، ایف آئی اے کو بھیجتے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. یہاں میاں صاحب کو باعزت طور پر بری کر دیا جاتا ہے، جیسے افتخار محمد چودھری نے جب یہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے، بغیر سنے ٹائم بارڈ کیس تھا اور تمام ریلیف دے دیا. بڑا لمبا بریک لیتے، آپ بھی اس سوال کا جواب دیجیے گا. ساتھ میں خان صاحب کا بھی ایک کیس چل رہا ہے، وہ بھی چلے گا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ کیا اس میں عمران خان صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں کو گھر بھیج دیا جائے، ایک کو فورن فنڈنگ یا دوسرا جو کیس ان کے اوپر پراپرٹی کا ہے بنی گالا کی؟ ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب 3 نسلوں کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں، عمران خان صاحب نے تو وہ بھی نہیں دیا. یا کاشف بھائی صاحب، مجھے پتہ ہے کیا، میرے جیسے آدمی نے سیاست میں نہیں آنا تھا. میں آ گیا ہوں ایک سوچ کے ساتھ میں آیا ہوں کہ یار یہ ملک کو شاید ٹھیک ہونے کا کوئی پروگرام بن جائے عمران خان کے ساتھ مل کے. مجھے یہ لگتا ہے کاشف صاحب کہ یہ جو جولائی کا مہینہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ یا تو پھر کوئی حبیب جالب دوبارہ پیدا ہوگا یہ کہنے کے لیے جو بھی میں کہنے لگا ہوں آپ کے ساتھ، یا پھر یار ادھر کوئی خوشی کا لمحہ آئے گا. کیا آپ مجھے 5 ایسے مزدور بتا سکتے ہو پاکستان، 5 مزدور جنہیں فیکٹریوں میں کام کیا ہو اور آج کبھی وہ حج یا عمرے پہ گئے ہو یا نئی گاڑی گھر خریدا ہو؟ کوئی ہے کوئی؟ یہ جو جولائی کا مہینہ نے کاشف، مجھے یہ لگتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا آپ کی اور میری زندگی میں وہ تبدیلی آنی ہے جو جناح کا خواب تھا. آپ کا یہ جذبات شاید اس وقت بہت سے لوگوں کے جذبات ہیں، اور ہمارے بھی یہی جذبات تھے جس وقت میں نیا اس فیلڈ میں آ کے اس ملک کے لیے کرنا ہے، اس ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے.
جن لوگوں کو خان صاحب نے پارٹی میں لیا وہ یہ کام پورا کرنے کے لیے آئے. خان صاحب کا یہ ایجنڈا ہو گیا کہ وزیر اعظم بننا ہے یا ابھی بھی وہی ایجنڈا کہ ملک ٹھیک کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اس کا احساس ہے کہ یہ ایک تحریک ہے, ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, تحریک ہے اور تحریک رہنی چاہیے. تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے, مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. جہاں تک کہ جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہو, اگر میرے سے پوچھتے ہو, میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو لوگوں کو لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. میں آگے اور کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن ان کو احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کاشف عباسی صاحب, کاشف عباسی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں حکومت آنی جانی چیز ہے, لیگیسی چھوڑنا چاہیے نا آخر میں یار. حکومت, ایک منٹ, حکومت کا بننا اہم ہے, لیکن اس سے اہم ہوپ کا نہ ٹوٹنا. ٹھیک. اور یہ بات ہم اندر بیٹھ کے بھی کر رہے تھے جس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا تھا, آئے تھے لیڈر بننے, بن گئے سیاستدان, آئے تھے ملک ٹھیک کرنے, لگتا ہے وہ صرف وزیر اعظم بننے کا خواب رہ گیا. اب بھی یہ یقین ہے جس دن, ایک منٹ میں آپ کو بات بتا دوں, میں یا میرے جیسے لاکھوں نوجوان جو چیئرمین عمران خان کے پیچھے ہیں, ہم سیاستدان بننے یا ایم این اے ایم پی اے بننے, میں, مراد سی, شہریار افریدی, شوکت یوسف, ہم لوگ اس لیے نہیں آئے. جس دن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ عمران خان سیاستدان بن گیا, لیڈر نہیں رہا, میں نہیں رہوں گا. پھر میں سمجھتا ہوں پھر آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا جس میں سمجھتا ہوں وہ لیڈر ہے. پارٹی کو چوری کا اور کرپشن کا الزام لگا کے واپس پارٹی میں لیا میں نے آپ کو اپنا ویو دے دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں عمران خان عمر لیڈر ہے. چیمہ صاحب, چلے یہ اوپینین آپ کا بڑا اچھا اوپینین ہے, لیڈر ہوں گے, لیکن لیڈر جیسی پھر باتیں بھی کریں نا, لیڈر کمپرومائز نہیں کرتا. لیڈر وقت کی ضرورت کے تحت سٹیٹس کو بلا کے ساتھ کھڑا کر کے سٹیٹس کو بدلنے کے نعرے نہیں لگاتا ہے. کاشف میں یہ کہوں گا, اس ملک پہ اللہ نے کرم کیا تھا جناح صاحب کے بعد, بھٹو کی صورت میں ایک ہوپ دیا, خان صاحب کی صورت میں دوسری. خان صاحب کا پرابلم میری دعا ہے کہ یہ ہوپ رہے, کہ خان صاحب کی وجہ سے یہ امید ختم ہوتی نظر آ رہی. وہ لوگ جو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور دبئی سے فلائٹیں لے کر آئے تھے, آج ان کا لیول وہی ہے انتھوزیازم. واسی میری بات بڑی چھوٹی ہوگی, صرف اتنا کہوں گا بھٹی صاحب کے بعد جانے سے پہلے کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اب جب دعاؤں پہ آ گئے تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہو تسی. عمر چیمہ صاحب, عمران خان صاحب کے کیسز کا کیا بنتا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے دونوں جا سکتے ہیں یا یہ معاملہ صرف میاں صاحب کے نااہل ہونے یا اہل ہونے تک رہے گا؟ دیکھیں, جو ہمارا ایک ہسٹری ہے کوٹا سسٹم کی, تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ کوئی پروگرام کر رہے ہوں تو آپ پر بھی یہ الزام آئے گا جی کہ آپ ہمارے بارے میں کر رہے ہیں, دوسرے کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تو یہ کیسز جو ہے نا, کیسز کے بارے میں بھی لوگوں کی اسی طرح کی توقعات ہوتی ہیں کہ آپ نے فلاں کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو فلاں آدمی کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ ہے کہ لیگلی اسپیکنگ, یعنی کہ اب یہ نہیں ہے, ہم پرسیپشن پہ نہیں جاتے جی کہ پرسیپشن کیا کہتی ہے. تو کیس جو ہے وہ خان صاحب کا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, یعنی کہ جس میں اگر وہ اتنا یعنی کہ ہوتا ہے نا جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ بیان کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے یہ اس کو 2 سال سے اسی طرح ڈریگ نہ کر رہے ہوتے. کبھی یہ جا کے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو نہ چیلنج کر رہے ہوتے, کبھی ان پر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے جو ان کو نوٹسز نہ آتے اور یہ جواب نہ جمع کرا رہے ہوتے, یا اس میں تحریر سے کام نہ لے رہے ہوتے. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی لگتا ہے کہ جواب دینا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور جواب دینا کسی کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے. باتیں کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں, تو لہٰذا یہ مجھے یعنی کہ اس لاجک ہی نہیں سمجھ آتی کہ آپ سب کو یعنی کہ کوئی آدمی جو کہ مزاج کے خلاف بھی بات کرے اس کو یعنی کہ اس پر کوئی کرپٹ کا الزام لگا دینا, اور وہ لوگ جن کے ایک ہسٹری ہو, تو وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں آ کے کس طرح ان کی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ان کے ذریعے کس طرح کا انقلاب آئے گا, یہ ہم جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے, ہم تجربے کرتے آئے ہیں, تو یہ ایک تجربہ بھی ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور میں تو اس لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک کے ساتھ اتنے تجربے ہو چکے, ایک اور صحیح نا عمر صاحب, خیر ہوگی یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک لیبارٹری ہے. میرا خیال تھا عمران خان صاحب جب آئے تھے, جب 30 اکتوبر کی انہوں نے تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا آپ کا لیڈر آپ سے ہمیشہ سچ بولے گا, اس ملک میں اصول کی سیاست ہوگی. ایسا لگ رہا ہے اصول کی سیاست عمران خان صاحب بھولتے جا رہے ہیں. مسئلہ حکومت بننے کا نہ بننے کا, الیکشن جیتنے کا نہیں ہے. مسئلہ میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک وہ اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹیں. عام آدمی پارٹی کی مثال انڈیا میں موجود ہے, وہ الیکشن سے باہر ہوئے, لوگوں نے کہا واپس نہیں آ سکے, سویپ کر کے الیکشن جیتی ہے عام آدمی پارٹی. پتہ نہیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب کیوں یہ نہیں کر پائے, اور ان کو یہ راستہ بھٹی صاحب اپنانا پڑا. مجھے لگتا ہے سب سے بڑی کیجولٹی ان لوگوں کے آنے کی سب سے بڑی کیجولٹی شاید اصول ہے, اور سٹیٹس کوئی پریویل کرے گا جب آپ آگے پیچھے اس طرح کے لوگ رکھیں گے. بھٹی جی, یقیناً عمران خان صاحب کو ٹاپ 10 کرپٹ لوگ نہیں لینے چاہیے, یہ میری رائے پہلے دن بھی تھی اور آج بھی ہے.
لیکن ان کی پارٹی ہے, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, احمد صاحب بنائیں گے. لیکن یہ تو بتائیں مجھے, ہم جو ملک جس ملک میں رہ رہے ہیں کیا وہاں الیکشن فیئر ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جس کا ہم کینڈیڈیٹ بنتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈاکو کا ووٹ نہیں لیں گے, چور کا ووٹ نہیں لیں گے, ظہیرہ اندوز کا ووٹ نہیں لیں گے, جو جعل سازی کر رہا ہے اس کا ووٹ نہیں لیں گے, جو ملاوٹ کر رہا ہے اس کا ووٹ نہیں لیں گے, جو چوری میں پکڑا گیا نہیں لے گا, نوسر باز کا ووٹ نہیں لیں گے. ووٹر تو سارے ایک ہے. جب وہ پرچی جج کی بھی جاتی ہے اس میں باکس میں, تو اور جو ڈاکو چور کی بھی جاتی ہے, جرائم پیشہ کی بھی جاتی ہے, دونوں کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے. اس ملک میں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بڑا لمبا سفر طے کرنا اور کراس دی بورڈ کرنا ہے. آپ نے, ہاں میری اطلاع کے مطابق میں نے 3 سیاستدان ایماندار دیکھے ہیں. قائد اعظم تو تھے ہی, ایک جنیجو کے پاس کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا, ایک عمران خان صاحب میری اطلاع کے مطابق آنسٹ ہے, لیکن ان کے ارد گرد کھوٹے سکوں سے بھی گندے لوگ آ رہے ہیں. اور تیسرا میں نے سراج الحق صاحب کو دیانتدار دیکھا, لیکن اس ملک قاضی حسین احمد صاحب کا بھی میرا خیال ہے, قاضی حسین احمد بالکل, منور حسن صاحب بھی. باقی تو جماعت اسلامی کی قیادت ویسا تقریباً چراغ لے کے ڈھونڈو تو ایماندار لوگ نہیں ملتے. صحافت میں مجھے چراغ لے کے ڈھونڈو تو بتا دیں کتنی ہے. 20 سال پہلے میں بہت سارے جرنلسٹوں کو جانتا ہوں جو سکوٹر کو دھکا لگاتے تھے, تو اب گوادر میں بھی پراپرٹی ہیں, لاہور اسلام آباد تو چھوڑ ہی دے. اب چھوڑے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک, لیکن بھٹی صاحب ایک بات جس پہ بہت سے سیاستدان شاید آج بھی اس بات سے نہیں ہوں گے جس کی میں ایڈ کر دوں, اور کھوسا صاحب بھی اس کے اوپر اوپینین دینا چاہیں گے. میں حال یہ بہت سے لوگ, بہت سے ہمارے دوست کہیں گے دیکھیں جی آپ سارے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت میں تھے, وزارت بھی تھی, آج بھی میرے پاس, میں وہی مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں. ایسے سیاستدان مسئلہ کیا ہے؟ جب حکومتیں آتی ہیں تو اہم بندے کو دیا جاتا ہے جو پھر لکھ پتی سے کروڑ اور کروڑ پتی سے ارب پتی بن جاتا ہے. بھٹی صاحب میرے خیال میں ایک نام بھول گئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا. ضیاء الحق نے ان پہ قتل کا تو کر دیا, لیکن ان پر جو ہے کوئی خیانت کا ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں کبھی رہا. میں معافی چاہتا ہوں کھوسا صاحب, مجھے اپنی اصلاح اسی وقت میں اس لیے جب تاریخ میں بات ہو رہی ہے تو تاریخ کو صحیح سمتی ہونی چاہیے, اور بھٹی صاحب سے تو ظاہر ہے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کا نام ایسے نہیں, میں نے اصلاح کر لی ہے کھوسا صاحب. میں سمجھ رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو پر کبھی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں تھا, میں تسلیم کر رہا ہوں آن کیمرہ. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب بات رہ گئی یہ, دیکھیے نظام کو آپ نے, بھٹو صاحب نے جب ایک غریب آدمی کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ اپنے مالک جو تھا جس کا وہ نوکری کرتا تھا آ گیا تھا اور وہ غریب آدمی جیت گیا تھا. دیکھیں جب اصول کی آپ سیاست کرتے ہیں, اب عمران خان صاحب بہت ادب کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے بہت مقام حاصل کر لیے, لیکن وہ بھی الیکٹیبل کی سیاست میں پڑ گئے. ان کا کارکن ہے بھٹو صاحب بھی الیکٹیبل, یہ تو پوچھے نہ, کہتے ہیں کہ ان کی ڈرائی کلیننگ ہو گئی ہے. چلیں ان کی ہمارے لیے انہوں نے جو ہے, ہمارا تو چلیں بوجھ کم ہوا, لیکن انہوں نے ڈرائی کلیننگ کر لی ہے. کون سا کرائیٹیریا تھا, پیرامیٹر تھا جس سے ڈرائی کلیننگ ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. یہ آپ لوگ اس کا تجزیہ بہتر کریں گے, میں نہیں کرتا. لیکن دیکھیے گا کوئی ایسی یہ کہنا کہ انقلاب لے کے آئیں گے تو انقلاب نہیں آئے گا. نواز شریف ضرور چلا جائے گا, یقین ہے, لیکن پھر ایک لمحہ فکری ہے آپ کو, ہمیں عام پاکستانی کو, سب کو مل کر پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گی کہ ہمیں پھر صداقت, دیانت اور امانت پر جانا پڑے گا. قائد اعظم کے وہ 3 لفظ جو ہے, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, وہ ایک پورا کوڈ ہے جس پر ہمیں جو ہے ریاست بنی. سیکرٹری جنرل اپنی پارٹی کے, اب یہ بحث نکل ہی پڑی ہے تو اگر اجازت دیں میں ایک مشکل سوال آپ سے ہی پوچھتا ہوں. پارٹیاں چیک رکھتی ہیں حکومتوں پہ, آپ کی حکومت ہوتی ہے, وہ پارٹی, جو لوگ حکومت میں جاتے ہیں پارٹیوں کے عہدے یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں چھوڑ دیے جاتے ہیں, کیونکہ پارٹی نے چیک رکھنا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. آپ کی حکومت میں کتنے کرپشن کے الزامات لگے؟ کبھی آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو, یہ حج میں کس نے کھائے ہیں, یہ NICL میں کس کے جیب اکاؤنٹ میں 4 کروڑ ہو کے واپس آ گیا, جنت نصیب کرے, میں IPPs کدھر پیسہ گیا؟ یہ آپ کے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے رکن ہمیں اسٹوریاں سناتے تھے کہ ہم جاتے ہیں کام نہیں ہوتا, پیسہ جاتا ہے, اور بابا کا اعظم جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا رہا آپ کی, کیوں نہیں آپ جیسے لوگ یہ اس پہ سوال اٹھاتے پارٹی سے؟ دیکھیں جمہوریت کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی روتھلیس کرنی پڑے گی آپ کو.
میں کسی کی بریف ہولڈ نہیں کرتا ہوں. جو بھی ہے اس میں بالکل ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, لیکن کیا اکاؤنٹیبلٹی ساری پیپلز پارٹی کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا 11 سال 11.5 سال 12 سال آپ کہتے ہیں آصف ساری زرداری ہمارے جیل لیے میں 11 سال ہمارے ساتھ ہو گیا, یہ کہتے 3 نسلوں کا جواب دے دیا. چھوڑے سار آگے چلتے ہیں. کچھ کہہ سکتا ہوں میں کاشف صاحب؟ اس کے بعد آپ ہی جی کھوسا صاحب. سر بالکل ہونی چاہیے روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. ابھی نواز شریف سے شروع ہوئی ہے نا, اس کے خان وعدے کو آ جائیے, اسی چناؤ میں ساروں کو کریں. دیکھیں محترم عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں وہ بھی جس طرح ابھی چیمہ صاحب نے کہا, اتنے آسانی سے اس کو صداقت میں آپ جو ہے امین اور صادق ہونے پہ اور راست باز ہونے پہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس میں سے. لیکن ہماری تو خواہش ہوگی کہ چلیں ایک جو ہے آگے بڑھنا چاہیے, مگر اس میں سے چناونی میں سے نکلنا پڑے گا انہیں بھی. سو اس لیے ہم تو فیس کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی تو آج نہیں, پیپلز پارٹی تو بھٹو پھانسی لگے, زرداری صاحب نے بھگتا, بے نظیر نے بھگتا, ہماری قبر کے ٹرائل ہوئے, نصرت بھٹو پر کیس بنے, ہمارے کس قائد پر نہیں بنے. ابھی دونوں وزیر اعظم چل رہے ہیں, لیکن یہ مقدس گائے کوئی نہیں ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی روتھلیس ہو, اکراس دا بورڈ ہو, سبھی کے لیے ہو. آپ کے دونوں وزیر اعظم میں نے بریک لینی ہے پروگرام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جماعت اور عمران خان صاحب کافی ڈسکس ہوئے ہیں. 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جن کو کرپٹ ایریا بھٹی صاحب کی طرح نہیں یعنی, لیکن کیا پھر یہ بھی ہو کہ ہم جرنلسٹ میں فرض کرو اپنی بھٹی صاحب کی بات کر سکتے, اپنے لیے بھٹی صاحب کے لیے بول سکتا ہوں, میں کسی اور کے لیے کہنا بھی نہیں چاہتا. فرض کرو اگر ہم سوچتے ہیں, ہمارا خیال ہے, میرا بھٹی صاحب کے بارے میں بھی خیال ہے, بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں, ہم اس لیے نہ بولا کریں کہ یار باقی بھی اور کوئی نہیں بول رہا تو تنخواہیں بھی ہماری چل رہی ہیں, چل رہے ہیں. اس چیز کو پھر پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ کاشف عباسی آپ اور بھٹی صاحب زندہ رہیں گے لیکن آپ کی روح مر جائے گی. میں اسی لیے آپ کی پارٹی کے آپ کے جواز کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہماری روح زندہ رہنے کے لیے ہمارا ویسا رہنا ضروری ہے جیسا میرا پروفیشن. آپ اسی طرح رہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام شروع ہوا تھا سیاسی گفتگو سے, دوبارہ اسی کو اسٹریک پہ ڈالیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ سے میں شروع کرتا ہوں. اگر فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آ گیا تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جو بھی فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا ہم اس کو مانیں گے, جو انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا. یہ یہاں کوئی چوائس جسٹس نہیں ہو سکتی کہ میری مرضی کا فیصلہ ہے. فیصلہ انصاف پہ مبنی ہے. اگری کرنا نہ کرنا آپ کا حق. ہاں, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. سو جو بھی ہوگا آپ قبول تو کر لیں گے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا جو انصاف پہ مبنی نظر آئے. اور کیا جے ٹی کو متنازع بنایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ جان کے کیا جا رہا ہے. دیکھیں پپو نے پرچہ خالی دیا, خالی پرچے کے بعد وہ آپ کو ریزلٹ کے دن کا انتظار کرتا ہوا نظر آئے گا. پپو کا پرچہ خالی ہے, منی ٹریل نہیں تھا, منی ٹریل از نو منی ٹریل. میاں صاحب اندر جا کے دیکھیں, ہم جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ذاتی طور پہ کہ میاں صاحب اندر جائیں گے, بڑے آدمی ہیں, پہلی دفعہ پیش ہوئے نا, پہلی دفعہ نظر آئے اس سین میں, سارے چکر میں. پاناما میں تو کسی سپریم کورٹ کی پیشی پہ نہیں تھے, کہیں نہیں تھے, پہلی دفعہ. میں سمجھتا ہی تھا اندر جائیں گے, سلام کریں گے جے ٹی کے ممبرز کو, کہیں گے ہاں جی اپنا کام جاری رکھیں, اور حضور یہ ہیں وہ ذرائع جیسے ہم نے یہ پایا, لیکن نہیں دیے کوئی منی ٹریل نشتا. مجھے تو ویسی شک منی ٹریل نشتا. وہ پین ہوتے تھے 7 سال ہو گئے یار, ابھی تک آ چکے ہوتے. آپ بھی عجیب بات کریں بھٹی صاحب. وہ کس نے کہا تھا کہ جانے کہاں سے نکال کے لے آتے ہماری پراپرٹیز؟ کس نے, پتہ نہیں کس نے کہا تھا. ہماری بیوی وہ بہن ہے ہماری, انہوں نے یاد ماضی عذاب ہے غالب. وہ ٹی وی کا یہ نیا جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے نا, یہاں پہ بڑے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا چیز آپ بومرینگ ہو جائے, اس جگہ پہ گھوم کے آ جائے. بھٹی صاحب یہ جو میڈیا, اب یہ میں نے میڈیا کا ذکر کیا ہی ہے, اور جس طریقے سے میڈیا کے اوپر نہ صرف بحث ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے, باہر بھی میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے. ویسے تو ڈویژن یا مختلف اوپینینز آنا میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جس چیز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ ذرا تھوڑا سا ورینگ معاملہ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا گزارش یہ ہے کہ اختلاف رائے تو زندہ قوموں کی نشانی ہے. صحافی کو میرے خیال میں کسی بھی سیاستدان ایجنسی کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. اگر وہ پیسے لے کے کام کرتا ہے, کسی ایجنڈے کے تحت کرتا ہے, تو وہ سیاستدان سے زیادہ قابل احتساب ہے, اس کو اس سے زیادہ احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ جرنلسٹ جج یا تھانے دار نہیں ہے
یہ روزانہ بیٹھ کے ہر ایک پہ تنقید کرتا ہے. اگر وہ حرام خود کھاتا ہے تو میرا خیال ہے اسے کسی حرام کھانے والے پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. اگر رات کو شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تو اسے کسی ایسے ناجائز کاموں پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے, صحافت پارٹی بن چکی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں, حکومتیں گراتے بھی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سیل ہے جس میں آپ کے میڈیا کے لوگ جاتے ہیں, نہ صرف ان سے فوائد لیتے ہیں, بے پناہ فوائد لیتے ہیں, بلکہ ایسے ایسے ناجائز کام کراتے ہیں جس سے شرم جھکتی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کاش یہ JAT حکومت کی مرضی کے 10 صحافیوں کو بھی بلا لے اور 10 کے نام میں دوں. میڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے نا, میڈیا پہ گاڈ فادر ہیں اور یہ خوفناک حد تک ہیں. یہ تو مرتے ہی نہیں ہیں. گاڈ فادر تو شاید پہلے مر گیا ایک, وہ یہ تو ایسے نسور ہیں کہ ان کی نسل در نسل چل رہی ہے. عمر چیمہ صاحب, میں ذرا عمر کا بھی اس پہ اوپینین دوں. عمر چیمہ صاحب دیکھیں کاشف, میں عارف بٹی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو کام ہم خود کرتے ہیں, پہلی بات تو ہمیں تنقید کا حق نہیں ہے, یعنی کہ ہم ٹی وی پر آ کر حاجی بن جائیں, باقی جتنے ہم سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں ہم بینیفٹ لیں. ہمارا کردار شفاف ہونا چاہیے, اور یہ ہے کہ ہم ایک ہماری لائلٹی, ہماری وفاداری عوام کے ساتھ ہونی چاہیے, وہ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر میں سمجھتا ہوں, میرا ہمیشہ سے ماننا ہے آئین قانون ان کے ساتھ آپ لوئل ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو فالو کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, افراد کے ساتھ نہیں, افراد کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اس چیز کو, ہو سکتا ہے کہ علی محمد صاحب اس چیز کو مائنڈ کریں, میں یعنی کہ میرا مقصد ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی وجہ سے سیاست میں بڑی تبدیلی آئی ہے, یعنی کہ انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا ہے. اوورآل ایک بڑی ریزنٹمنٹ, ایک اپوزیشن کے طور پہ وہ بڑی ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور پہ مرج ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک سوسائٹی میں جو ڈویژن ہے نا وہ بھی بڑی ریفلیکٹ ہوئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی اگر آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا تو آپ اس پر الزام لگا دیں گے. تو اس طریقے سے نا پولرائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. اچھا وہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, یعنی کہ جب پولیٹکس پولرائز ہوگی نا, میڈیا ڈیفینیٹلی پولرائز ہوگا. آپ نے ریسنٹلی جب یہ ٹرمپ کا یہ پریزیڈنشیل الیکشن ہوا ہے, میں نے امریکن میڈیا کو کبھی اتنا پولرائز نہیں دیکھا. 2008 کے الیکشن میں امریکہ میں تھا نیو یارک ٹائم کے ساتھ, اور ان کا پولیٹیکل ایڈیٹر تھا. میں نے ایک دن اس کو پوچھا کہ آپ اوباما کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مکین کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میری وائف کو بھی نہیں پتا کہ میں اپنے بائس کو اس حد تک منیمائز کرتا ہوں. لیکن میں حیران ہو گیا کہ ٹرمپ نے کس حد تک ان کو, ان کی سوسائٹی میں ان کے میڈیا اتنا پولرائز ہو گیا کہ جو جرنلسٹ عام طور پہ ہم ان کی ایگزامپل دیتے تھے, ان کے ٹویٹس جو ہیں ان میں ان کی پارٹی لائن ریفلیکٹ ہونا شروع ہوگی. تو لہذا جب یہ پولیٹکس پولرائز ہوگی نا تو میڈیا بھی ہوگا. اچھا اس میں آپ کرم کیا سکتے ہیں, ہمارے پاس میں کیا ہے, ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں. کلوز کرنا پروگرام. چیمہ صاحب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, میں ذرا ایک مجھے اگر بات ہے, ایک منٹ ذرا ختم کرنے دینا. جی. تو میرا اب یہ ہے کہ پولرائزیشن کو شاید کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, یعنی کہ یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں ہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو فیکٹس اپنے پیش کرتے ہیں کہ حقائق کو توڑنا نہیں چاہیے, ان کو فیبریکیٹ نہیں کرنا چاہیے, اپنی خواہش کو خبر نہیں بنانا چاہیے, اور خبر اگر ہماری خواہش کے خلاف بھی آئے تو ہمیں اس کے کنٹینٹ کو چیلنج کرنا چاہیے. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ ہو رہے ہیں سبھی چہرے اب تو بے نقاب, وقت کا آئینہ سب کی اوقات دکھا دیتا ہے. دیکھیں تنقید پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا چیمہ صاحب, مسئلہ کدھر کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے چیمہ صاحب جب ایک اخبار نویس خدا نخواستہ اینگلنگ شروع کر دے. دیکھیں تنقید پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا. جہاں تک پولرائزیشن کی بات ہے نا چیمہ صاحب, پہلے لیفٹ اور رائٹ کی سیاست ہوتی تھی, اب رائٹ اور رانگ کی ہے. میں اگر رائٹ کو سپورٹ کرتا ہوں تو میں پولرائز نظر آؤں گا, میں اگر پولرائز نظر نہیں آ رہا تو پھر تو میں آدھا تیتر آدھا بٹیرو. چیمہ صاحب اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. یہ تقسیم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تقسیم کو؟ آپ نے تو میڈیا کو بڑے عرصے سے دیکھا, آپ نے میڈیا کی تقسیم بھی دیکھی ہے. لیٹ می ٹیک دس ویٹرن پولیٹیشینز اوپینین آن دس. کھوسا صاحب, یہ میڈیا کن لائنز پر ڈیوائیڈ ہوا آج؟ دیکھیں میڈیا تو نیچرلی ہر ملک میں اسی طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک پرو گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ اپنا انفلوئنس کرتی ہے, فنڈز بھی ہوتے ہیں, آپ ایڈورٹائزمنٹس بھی لیتے ہیں, آپ کے پاس یہ ایک سورس ہوتا ہے. لابیسٹ ساری پارٹیز رکھتی ہیں اور کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا جو ایلیمنٹ شائستگی کا ہے اس کو رکھیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر جیو جو ہے وہ کن بنیادوں پہ نظر آ رہی ہے کرتا ہے اور جو ہے ان کی ایک پرو گورنمنٹ لائن لیتا ہے.
میں اس میں بھی کوئی فخر نہیں سمجھتا کہ ARY جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل لے کر وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا ہے، اچھی خوشائند بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو سننے یہ عوام دیکھیے، اب وہ عوام 50 اور 60 اور 70 اور 80 اور 90 کی دہائی والی عوام نہیں ہے، اس لیے عوام پرکھتی ہے، سمجھتی ہے، آج ہر بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے گا قطری خط ایک مذاق نہیں ہے، یہ حالانکہ کس لیول سے آیا ہے اور کتنی اس کی مشتہری ہوئی ہے، لیکن ایک پرسیپشن جو بنا ہے، حالانکہ میڈیا اس طرف سے بڑا جسٹیفائی کرتا ہے لیکن عوام نے اسے نہیں تسلیم کیا ہے۔ سو اس لیے عوام کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمران خان صاحب ایریٹک رہے ہیں، یہ جنرل پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹ بنے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں جی اب ہم بالکل جو ہے ایک ریولوشنری بن گئے ہیں، جب آپ نے لیفٹ اوورز پارٹی کے اپنے ساتھ ملا کر ایک طرف، میں نام نہیں لیتا، جن کو آپ نے ساروں کو کھڑا کر کے آپ نے اٹھایا اور آپ نے کہا ڈرائی کلین، تو عوام کو لیے بڑا مشکل ہوگا اس کو ڈائجسٹ کرنا۔ جاتے یہ سن لیں، چھوٹا سا ہے کہ جب فرعونوں نے لے لی شہر کی سرداریاں، جب فرعونوں نے لے لی شہر کی سرداریاں، مجھے میری ذات کا غار ہرا بخشا گیا۔ ہمیں فخر ہے عمران خان کے ساتھیوں کو، عمران خان کو کھڑے ہیں سیاسی پوزیشننگ شروع ہو گئی۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔